नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना आमनु वल लज़ीना हादू वन नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिला सालिहन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज हमारे सामने सूरह बकरा पहले पारे का 8वां रुकू है और इस रुकू में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है इन्नल लज़ीना आमनु वल लज़ीना हादू वन नसारा, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और वो जो यहूदी हो गए, वन नसारा और नसरानी, और साबिईन और मजूसी जैसे तारा परस्त, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो ईमान लाया अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, व अमिल सालिहा, और अमल किया उसने नेक, तो फरमाया फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, तो उनके लिए उनका अजर है उनके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और नहीं कोई खौफ उन पर और ना वो गमगीन होंगे। यह है इस रुकू की पहली आयत और इसके अंदर अल्लाह ताला ने कुछ मशहूर लोगों का जिक्र किया, मशहूर मज़ाहिब का जिक्र किया और सबको जमा कर लिया और उसके बाद ये उसूली तौर पर एक बात वाज़ेह फरमा दी कि बख्शिश और नजात का दारोमदार इस बात पर है कि अल्लाह पर ईमान लाया जाए, अल्लाह पर और यौम आखिरत पे ईमान कबूल करें और नेकी के काम करें, तो उन्हीं के लिए है अजर अजीम और ये मकाम के हर खौफ से बालातर और हर हुज़ुन से बेपरवाह, ये उन्हें कैफियत हासिल हो जाएगी। दुनिया में भी अमन नसीब होगा, दिल का चैन मिलेगा, रूह का सुकून मिलेगा, जहन का इत्मीनान मिलेगा और बातिन में इंसान आसूदा रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा, मायूस नहीं होगा, खामखा के खौफ और घबराहट का शिकार नहीं होगा, एहसास कमतरी में नहीं पड़ेगा और डेस्परेट नहीं होगा वो। तो ये दुनिया में भी इंसान को हासिल होता है, इस रास्ते पे चलने का नतीजा यही है। और मरने के बाद तो फिर उसका वादा है कि हर खौफ खत्म हो जाएगा और हर हुज़ुन मिट जाएगा, मगर ये उस वक्त होगा जब आदमी ईमान लाए अल्लाह पर और नेकी के काम करे, यानी दीन में दाखिल हो, इस्लाम को कबूल कर ले, एतिकाद में भी और अपने अमल में भी, चाहे वो यहूदी है, नसरानी है, कोई मजहब रखता है। यहाँ चंद मशहूर मज़ाहिब का जिक्र कर दिया जो उस वक्त लोगों को मालूम थे, इसके अलावा फिर क़यामत तक जितने मज़ाहिब हैं सबके लिए यही उसूल है कि उन्हें बख्शिश और नजात के लिए ईमान लाना पड़ेगा। तो ईमान जो है बुनियादी रिक्वायरमेंट है, ईमान के बगैर कोई भी शख्स जो है वो आखिरत में कोई अजर नहीं पाएगा, ईमान के बगैर कोई बख्शिश नहीं। और इसमें मजे की बात यह है कि ईमान वालों का भी जिक्र कर दिया, यानी ईमान वालों को भी जरूरत है कि वो ईमान लाएं, तब वो बख्शे जाएंगे। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि ईमान वालों का जिक्र करके कहा कि वो ईमान लाएं,
تو دراصل اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ایمان والوں سے یہاں کیا مراد ہے اور کیوں کہا گیا انہیں کہ وہ بھی ایمان لائیں. تو یہ ایمان والے یا تو منافق ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، تو ظاہر ہے انہیں ایمان لانے کی ضرورت ہے، یا یہ ایمان والے جو ہیں وہ ایمان والے ہیں کہ جو صرف ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، اور ان کا ایمان جو ہے درست ایمان نہیں بنتا، تو اس لیے وہ کہا گیا کہ وہ صحیح سے ایمان لائیں، تقریباً منافق ہی کہہ لیں. تو اس لیے نہ تو منافقوں کا ایمان چلے گا، نہ نام نہاد ایمان والوں کا ایمان چلے گا. انہیں ایمان کو اپنے ریویو کرنا ہوگا اور ایمان کو درست کرنا ہوگا. اب ہمارے سامنے ایسے بہت سی ایمان والوں کی مثالیں موجود ہیں، اور ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے رہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں مگر ساتھ میں کفر اور ضلالت بھی اختیار کر لیتے ہیں، گمراہی کے راستے پہ چلتے ہیں. تو ظاہر ہے ان کو صحیح سے ایمان لانا ہوگا. تو اس لیے یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے، ایمان ضروری ہے. ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کے یہاں بخشش نہیں. تو ایمان میں نقص جو ہے وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا، اور وہ انسان کو کبھی جہنم سے باہر نہیں آنے دے گا. ایک تو ایمان عدم ایمان یعنی ایمان بالکل نہیں ہے تو بھی، اور ایمان میں نقص ہے تو بھی. البتہ ضعیف ایمان جو ہوتا ہے، جیسے انسان کا وہ ویسا یقین نہیں ہوتا جیسے ہونا چاہیے، کمزوری آ جاتی ہے، ضعف آ جاتا ہے، البتہ شک سے وہ پاک ہے. تو ایسے ضعف کے ساتھ بالآخر اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال لے گا. اگر اسے سزا دی تو وہ سزا اس کے اعمال کے مطابق ہوگی، اور پھر بالآخر وہ جہنم سے آزاد ہو سکے گا. لیکن کسی نے ایمان میں نقص پیدا کر رکھا ہے اور ایمان کے کچھ چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے اور کفر بھی اختیار کیا ہوا ہے، تو اس کی بخشش نہیں. اور غیر مسلم، کافر، یہودی، عیسائی، ہندو، غیر وغیرہ وغیرہ اسی حالت میں اگر مرتے ہیں تو ان کے لیے بھی بخشش نہیں. بخشش صرف مسلمان کی ہے. اس کے بعد آگے فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. پھر مخاطب ہوا ہے بنی اسرائیل سے، اور یاد کرو ہم نے تم سے ایک پختہ وعدہ لیا تھا، اور ہم نے تمہارے اوپر بلند کر دیا تھا طور پہاڑ کو. پورے پہاڑ کا اوپر آ جانا یہ معنی رکھتا ہے. انسان تو ایک پتھر کا متحمل نہیں ہو سکتا، پہاڑ تو بہت بڑی چیز ہے. وعدے کے ساتھ پہاڑ کو اوپر کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ وعدہ مانتے نہیں تھے وہ، اور وعدہ کرتے نہیں تھے، عہد اٹھاتے نہیں تھے، بھاگتے تھے، اور آج شکنی ان کا شعار تھا. انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے اتنے سخت احکام کو. تو اللہ نے طور کو اوپر ان کے اٹھا دی، اور جب طور ان کے اوپر آ گیا، فرشتوں نے کوئی طور کو ان کے سروں کے اوپر مسلط کیا اور قریب کیا کہ وہ گر جاتا، تو یہ سب کے سب ڈر گئے اور سجدے میں گر گئے، اور پھر گڑ گڑا کے کہا کہ اللہ ہم مانتے. اس وقت فرمایا گیا تھا فَخُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، لو اس کو، یہ جو ہم نے تمہیں دیا اس کو لو، بقوت، قوت سے، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، مَا فِيهِ، جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. جس قوم کی ابتدا اس طرح ہوئی ہو اس کا انجام کیسا ہوگا اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. قیاس کن سے بہار من گلستان ماں، میری بہار کو دیکھ کر میرے گلستان کو قیاس کر لو. کتاب لینے میں انہوں نے اس طرح پس و پیش کیا، کوہ طور کو اوپر ان کے رکھا گیا، تب جا کے انہوں نے مانا، اور پھر کتاب سے بار بار کتنی دفعہ انصاف کیا. پھر جب کتاب کو لیا اس طرح تو بعد میں اس کے ساتھ سلوک کیا کیا، اسی کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بیچ بیچ کے کھا گئے، اور آج وہ اسی کتاب کے دعوے دار ہیں، اور پوری دنیا کو ظلم کی چکی میں پیسنے کے لیے تیار ہے. تو یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ کیا کیا اور آج دنیا کے ساتھ کیا کر رہا. یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کی شان ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
ہی کا صدقہ اور آپ کی تاثیر کا معجزہ ہے کہ آپ اس شان سے تشریف لائے، ایسی محبوبیت کے ساتھ تشریف لائے کہ لوگ آپ کو دیکھ دیکھ کے فدا ہوتے رہے، اور جو کچھ آپ نے دیا لوگوں نے اسے اپنے دل اور روح میں سما لیا، اس کو سمو لیا روح اور دل، اور انہوں نے قلب و جگر میں اتار لیا اپنا پیغام، اور جو کچھ حضور نے عطا فرمایا اس پر صرف ایک ہی آواز آئی، سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا۔ بنی اسرائیل کہتے تھے سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور رسول اللہ کے غلام کہتے تھے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور آپ کی اطاعت کی۔ یہ فرق ہے، اس لیے اس امت نے اپنے وعدوں کو خوب نبھایا اور اس دین کو پوری حفاظت سے اگلوں تک پہنچایا، اور آج یہی وجہ ہے کہ کسی کے ہاتھ میں اگر کوئی سچا دین اور مکمل کتاب ہے تو وہ مسلمان ہے، باقی سارے کے سارے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے شرمندہ ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے طور کو تمہارے اوپر بلند کر دیا تھا، خذوا ما آتیناکم، لو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا، بے قوت سے لو، اچھی طرح پوری قوت سے اس کو پکڑ لو، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، معافی لعلکم تتقون، جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو۔ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے یاد رکھو، خالی یہ مطلب نہیں کہ اس کا رٹا لگا لو، مطلب اس کی تعلیمات کو یاد کرو، اس کو یاد رکھو، اس میں جو ہدایت ہے اس ہدایت کو اپناؤ، اس میں جو روشنی ہے اس روشنی کو اپنی زندگی میں لاؤ اور اس کی روشنی میں چلو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ ہزاروں سال پہلے بھی اللہ تعالیٰ لوگوں سے فرماتا تھا تقوی اختیار کر لو، اور آج اتنی ترقی ہو گئی، دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی، پھر بھی قرآن کہتا ہے تقوی والے بن جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کا اصل لباس، اس کی پہچان، اس کی شناخت اور اس کی حفاظت تقوی کے اندر ہے۔ تقوی ہے تو انسان پوری طرح سیکیور ہے، اور تقوی ہے تو انسان محفوظ ہے اور مضبوط ہے، تقوی نہیں ہے تو انسان بیکار ہے، اور انسان جب تک انسان ہے اسے تقوی کی ضرورت ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، یہ پھر ان کا انحراف شروع ہو گیا، جیسا کہ ان کا طریقہ تھا۔ لے لی کتاب، کوہ طور پر آ گیا تھا، ہمارے خوف کے ڈر کی وجہ سے کتاب لے لی، پھر اس کے بعد میں چھوڑنا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو اگر اللہ کا فضل نہ ہو جاتا تم پر اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور خسارے والوں میں سے ہو جاتے۔ اللہ کے فضل سے ہی تم بچے، اس کی رحمت سے بچے۔ یہ اسی وقت کی بات ہے جب اللہ نے اپنے نبیوں کو ان کے درمیان پیدر پہ بھیجا اور ان کو بچاتا رہا، ان پہ فضل کرتا رہا، اور عذاب کے بعد پھر انہیں معاف کرتا رہا، سزا کے بعد پھر انہیں چھوڑتا رہا، مہلت دیتا رہا، اور ان کا بالکل کام نہیں کر دیا گیا، تو اسی لیے فرمایا لکنتم من الخاسرین، تم ہمیشہ کے لیے ایسے ہو جائے، خسارے والے ہو جاتے۔ تو وہ موقع دیے گئے، مگر پھر اس کے بعد کیا ہوا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تحقیق تم جانتے ہو کہ ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تمہارے اندر سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا، اعتدوا، سرکشی کی، حد سے تجاوز کیا، حد کو چھوڑا، انہیں روکا گیا تھا ہفتے کے دن تم اب شکار نہیں کرو گے، اس دن کو مقدس جانو گے، اس دن کو عبادت میں مصروف رکھو گے، اور کوئی دنیا کا کام نہیں ہوگا، کوئی مال معاش یہ وہ اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی، لہذا تم اس دن بس عبادت کرو گے۔ آج بھی یہود ہفتے کے دن کو مانتے ہیں اور اس کی چھٹی مناتے ہیں، اور نصارہ میں اتوار کا دن جو ہے اس کی چھٹی کا اہتمام ہوتا ہے، وہ اتوار کو عبادت کے لیے نکلتے ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ نے ان کے مقابلے میں جمعے کا دن دیا تھا، مگر ہم نے جمعے کی چھٹی ختم کر کے ان کے ساتھ ہم نوائی کر رکھی۔ تو بہرحال ہمارے دین میں پھر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ تم جمعے کے دن کوئی کام نہیں کر سکتے یا حرام ہے تمہارے لیے، نہیں۔ البتہ نماز
رکھ کر کے جمعے کی نماز، اسپیشل ایک نماز پریئر جمعے کی ایک بڑے اجتماع کے ساتھ، ایک الگ ماحول کے ساتھ رکھ کر ہمیں یہ اشارہ ضرور دیا گیا ہے کہ اس دن کو ایک خاص انداز میں سیلیبریٹ کرنا ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ اہتمام انتظام کرنا ہے۔ تو اگر ہم اس کو ورکنگ ڈے بنا لیتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، تو پھر وہ انتظام اہتمام ختم ہو جاتا ہے اور جمعے کی روح مر جاتی ہے، اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو کم از کم اس روح کو زندہ رکھنا چاہیے تھا۔ اور جمعے کی بات تو ویسے اللہ نے فرما دیا کہ پھر تم جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے کاموں پہ نکل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو لوگوں نے اپنے اپنی مذہبی چیزوں کو پکڑا ہوا ہے دانتوں سے۔ مسلمان جب پکڑنے جاتا ہے تو ہماری یہاں کی کلاس جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے لوگ ہیں، آدھے ادھر ہیں اور آدھے ادھر، وہ ہمارے بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں اور ان کو یہ چیزیں سب اچھی نہیں لگتی، مگر انہیں اعتراض صرف ہم پر ہی ہوتا ہے، یہودیوں کی سخت گیری پہ نہیں ہوتا، نصارہ کی شدت پسندی پہ نہیں ہوتا، صرف مسلمانوں کو ہی وہ برا بھلا کہتے نظر آتے ہیں۔ تو خیر، یہ ہفتے کا دن تھا اور ان کو یہ دن دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اس میں تمہیں یہ کرنا ہے اور شکار وغیرہ نہیں کرنا۔ اب یہ ایک قوم ہے جو سمندر کے کنارے رہتی تھی، مچھروں کی بستی تھی، ان کی گزر اوقات شکار پر ہی تھی، تو یہ خاص ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب یہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر اس کے اندر ڈنڈی ماری، چونکہ تھے تو یہودی نا، سرشت تو وہی تھی، فطرت وہی، تو انہوں نے پھر وہ اپنی یہودیت دکھائی اور انہوں نے ہفتے کے دن شکار کرنے کا ایک ہیلا نکال لیا۔ یاد رکھیں کہ ہیلا اگر حرام کو حلال کرنے کے لیے نکالا جائے تو پھر یہ ہیلا، یہ شرعی ہیلا نہیں ہوتا، یہ پھر شیطانی ہیلا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ہیلا اسی طرح کا نکالا تھا۔ تو کیا کیا کہ نالیاں بنائیں اور ان نالیوں کو کھلا چھوڑ دیا کہ ہفتے کے دن ہم باقاعدہ خود سے شکار نہیں کریں گے اور جال وغیرہ نہیں کھینچیں گے، بس نالیاں کھول دیں گے جس سے کہ پانی کے ساتھ مچھلی خود ہی ہمارے تالابوں میں آ جائے گی، اور پھر ہم اس کو بند کر کے اتوار کے دن پکڑ لیں گے، جب ہفتے کا دن ختم ہوگا اتوار کے دن پکڑ لیں گے۔ یہ انہوں نے ایک ہیلا کیا، اور اللہ کی شان کے آزمائش اس کے یہاں سے ہوتی رہتی ہے، تو اس لیے ہفتے کے دن مچھلی بھی زیادہ آتی تھی۔ بالکل ایسا ہوتا ہے اللہ کے یہاں، اس طرح کی آزمائش اللہ تعالیٰ انفرادی و اجتماعی طور پہ لوگوں کی کرتا رہتا ہے تاکہ بندوں کے ایمان و یقین کو مضبوط کرے، اگر وہ اس میں کامیابی حاصل کریں اور ان کا نفاق جو ہے وہ نکل جائے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے صبر نہیں کیا اور انہوں نے اللہ کی آزمائش کو سمجھا نہیں اور یہ ہیلا کیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان پہ نازل ہوا، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور جو عذاب ان پہ آیا وہ اس قوم کے حوالے سے مشہور ہے کہ فرمایا کہ تم ہو جاؤ بندر، خاسئین دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ ان کو بندر بنا دیا گیا۔ اب ان میں سبھی ایسے لوگ تھے یا کچھ لوگ تھے، اس کے بارے میں تفصیل یہ آتی ہے کہ سب ایسے نہیں تھے، بلکہ کچھ اچھے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے ان کو سمجھایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ دیکھو ایسا نہ کرو، تم رب کے غضب کو دعوت دے رہے ہو، تم نافرمانی کرنے جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا جی ہم تو کچھ نہیں کر رہے، ہم تو بس نالیاں کھود دیں گے اور اس سے شکار آ جائے گا تو ہم بعد میں پکڑ لیں گے، تو ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے، اس لیے اس میں کوئی وہ نہیں۔ انہوں نے سمجھایا کہ نہیں، یہ دیکھو یہ کھلی نافرمانی ہے، یہ غلط ہے، نہیں مانے اور انہوں نے یہ کام کیا۔ تو جو سمجھانے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم پر عذاب نہ آ جائے، لہذا ہم تمہارے اور اپنے بیچ میں، تمہارے اور اپنے درمیان ایک دیوار کھینچ دیتے ہیں کہ تم ادھر ہی رہنا اور ہم ادھر ہوں گے۔ ایک دیوار انہوں نے کھینچ دی اور پھر وہ ادھر رہ گئے، یہ ادھر ہو گئے۔ تو کچھ دن اسی طرح گزرے، روزانہ صبح ہوتی تھی، شام ہوتی تھی اور وہی معمول کی زندگی ہوتی تھی، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ جب یہ نیک لوگوں کی بستی اٹھی، صبح یہ جاگے اور
باہر نکلے تو دیکھا کہ دیوار کے اس طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی چہل پہل نہیں، کوئی بچے چہچہاتے تھے، کوئی لوگ کی آوازیں آتی تھیں، مرد و خواتین کی کوئی آواز نہیں، ایک سناٹا سا چھایا ہوا۔ یہ سب اٹھے، ان کو تشویش ہوئی کہ کیا ہو گیا بھائی، یہ آج بالکل آوازیں بند ہیں سب کی، کیا واقعہ ہو گیا؟ ہزاروں لوگ حالانکہ اس طرف رہتے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں بول رہا۔ ان کو تشویش ہوئی تو انہوں نے دیوار کو پھلانگ کر جب دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں انسانوں کی بستی میں، انسانوں کے گھروں میں اور مختلف جگہوں پہ انسان نہیں تھے بلکہ بہت سارے بندر تھے، اور بندر بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے بڑے سب بندر بن چکے تھے، مرد و خواتین سب، اور بالکل خاموش سر جھکا کے بیٹھے ہوئے، اور وہ بس رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مطلب وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے، اور اب وہ پچھتا رہے تھے اور رو رہے تھے۔ یہ بات دیکھ کر یہ بستی والے سارے اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور کہا یا اللہ معاف فرمانا ہم کو۔ عذاب ایسا ہوتا ہے جب آتا ہے تو پھر سب کچھ بدل کے رکھ دیتا ہے اور کچھ نہیں چھوڑتا، اس لیے اللہ کے بندوں کو ڈرنا چاہیے، اللہ کی پکڑ سے زیادہ دلیر نہیں بننا چاہیے، اور برائی کو روکنا چاہیے۔ اللہ کا عذاب سے برائیوں کی وجہ سے آتا ہے، نیکیوں پر نہیں آتا، نیکیوں سے عذاب ٹلتا ہے۔ تو اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے بتایا ہے تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ آج جس طرح نافرمانی کا ماحول بنایا جا رہا ہے، بغاوت اور سرکشی کے راستے پہ چلایا جا رہا ہے، کھلے عام اللہ کے قہر کو دعوت دی جاتی ہے، روڈوں پہ کھڑے ہو کے احتجاج کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کے اتارے ہوئے نازل کردہ قانون اور دستور کو چیلنج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ بہت خطرناک قسم کی بات ہے۔ یا اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اس قوم کے ہیرو وہاں بیٹھ کر بڑے فخر کے ساتھ ایسے آئین اور دستور بناتے ہیں، ایسی قراردادیں پاس کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ان کو معلوم نہیں کہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ تمہاری چھتوں کو تمہارے سروں پہ گرا دے اور تمہیں وہیں دفن کر دے، تمہارے نیچے سے زمین کو ہلا دے اور تمہیں وہیں غارت کر دے۔ خدا کے قانون کے خلاف قانون بنانے والوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور وہ بار بار اپنی تنبیہات بھیجتا ہے مگر لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی، وہ اپنی طاقت کے نشے میں سب کچھ کیے جاتے ہیں اور بالآخر خود بھی ڈوبتے ہیں اور پوری قوم کو ڈبو کے رکھتے ہیں، ڈبو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ ہمیں صرف اللہ کے قانون پر، اس کے پیغمبر کی سنت پر چلنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور زمین اور آسمان اللہ نے صرف اسی لیے بنائے ہیں کہ اس کی حکومت چلے۔ اگر دنیا کہتی ہے کہ ہمارا نظام چلے تو دنیا کو ایک دن پتہ چلے گا کہ کس کا نظام چلے گا اور یہ دنیا کس لیے بنائی گئی ہے۔ اس وقت مگر ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا، اس لیے اللہ کے عذاب سے پہلے انسان توبہ کر لے اور خدا کے عذاب کو دعوت نہ دے۔ ایک فرد بھی، ایک گھرانہ بھی اور ایک معاشرہ بھی، جس سے جہاں ہو سکتا ہے وہاں وہ نیکی اور اصلاح کی بات کرے اور اچھے کام کرے تاکہ اس کی برکت سے وہ خود بھی فائدہ پائے اور دوسروں کو بھی اس کا فیض ملے۔ آگے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، بس ہم نے بنا دیا اس بستی کو عبرت بنا دیا، لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ان کے آگے ان کے پیچھے بسنے والے لوگوں کے لیے، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے نصیحت بنا دیا تاکہ متقی لوگ نصیحت پکڑیں، اور متقیوں ہی کے نصیحت کام آتی ہے۔ متقی وہ ہیں جن کے دل میں احساس ہے، خوف ہے، انہی کے لیے نصیحت ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اب اس واقعہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یہاں، جو بڑا مشہور واقعہ ہے جس میں کہ گائے کا تذکرہ ہے، اور گائے کو عربی میں بقرہ کہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ تو یہ بقرہ کا ذکر یہاں آیا ہے۔
बकरा गाय को कहते हैं। और ये गाय का वाकया क्या है, इस कदर तफसील से यहाँ अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में आपके सामने ये वाकया पेश आया। वह कौल मूसा लिकौमिही, और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से, इन्नल्लाह यामुरुकुम, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है, अन तज़बहू बकरा, कि तुम ज़बह करो एक गाय को। यहाँ असल में एक कत्ल हो गया और कातिल छुप गया है, और माल पैसे का चक्कर था। कातिल ने माल हड़प करने के लिए एक शख्स को कत्ल कर दिया, मार दिया। गालिबन चचा भतीजे का मामला था, और इस तरह एक शख्स बेगुनाह मारा गया और कातिल छुप गया, और उसे दूसरों पर उसका इल्जाम रख दिया। अब कौन बताए, कोई गवाह नहीं, कातिल छुप गया है, गवाह कोई नहीं है, निशानी कोई नहीं। तो अल्लाह ने अपने पैगंबर को हुक्म दिया कि गायें ज़बह करे, फिर इनको पता चलेगा कि कातिल कौन है। अल्लाह का नबी अल्लाह की बात पे ईमान रखता था, और उन्हें या तो उसकी हिकमत उस वक्त बता दी गई थी, या नहीं तो कम से कम वो जानते थे कि अल्लाह ने जो बात फरमाई है यकीनन उसमें बड़ी हिकमत है। मगर वो कौम जो है उसका क्या करें, जिसके ईमान में खटास थी। वो कौम जो बार बार फिसल जाती थी, वो सामने खड़ी, उसने जब सुना कि हैं गायें ज़बह करें, तो फौरन कहने लगे, अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा, ये क्या कहते हैं आप, क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, आप हमारे साथ ठट्टा कर रहे हैं, हमारा मजाक बना रहे हैं, आप गायें ज़बह करें, मारू घुटना फूटे आंख। उधर कातिल का मसला है और एक शख्स मरा पड़ा है, और आप कह रहे गायें ज़बह करें, तो गाय की ज़बह करने से क्या होगा। ये देखें, ये हैं वो लोग जो पैगंबर के आगे अपनी अकलें लड़ाते हैं और फिर अपने ईमान को नुकसान पहुंचाते हैं। अल्लाह के नबी के सामने कोई सवाल पैदा हो ही नहीं सकता है। जब अल्लाह की हिदायत दो टोक सामने आ गई तो फिर सारी चीजें खत्म। अब बंदे की बंदगी का इम्तिहान है कि वो अपनी अकल पे चलता है या खुदा की बंदगी इख्तियार करता है। यहाँ भी ये फेल हुए, और यहाँ भी इन्होंने अपना एक गलत रिकॉर्ड कायम किया। उनसे कहा गया कि गाय ज़बह करो, तो अगर सीधे जाते गाय ज़बह कर लेते, बात हो जब खत्म हो जाती। मगर इन्होंने तो हद की, और पहले तो ये बातें बनाई, और अल्लाह के नबी पे एक किस्म का इल्जाम लगा दिया कि आप हमारे से मजाक करते हैं। इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, क़ाला अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, ये तुम क्या कह रहे हो, मैं और मजाक, नबी का मजाक से क्या ताल्लुक, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की कि मैं जाहिलों से हूँ। हंसी मजाक करना, ठट्टा करना, ये तो जाहिलों का काम है, और पैगंबर ऐसी का हरकत कैसे कर सकता है। पैगंबर दुनिया का सबसे ज्यादा संजीदा इंसान होता है और सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है। उसके सर पर हर वक्त एक तलवार है जिम्मेदारी की, जिसे बहरहाल उस जिम्मेदारी को हर हाल में पूरा करना है, और उस पर सारी दुनिया का और आखिरत का निजाम अल्लाह कायम करके भेजता है। पैगंबरों का मामला अगर मशकूक हो जाए तो दुनिया आखिरत का निजाम ही तबाह हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। इसलिए उनसे ज्यादा सीरियस और संजीदा कौन होगा, और कौम ने इस मकाम को समझा नहीं। मनसब नबुव्वत के सामने ऐसी बात क्या आप हमसे मजाक करते हैं, ठट्टा करते हैं। उन्होंने फरमाया कि मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की, मैं तुमसे कैसे मजाक कर सकता हूँ, मैं तो जाहिल होने से पनाह मांगता हूँ। उनकी बात फिर समझ में आया, क़ालू उदू लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही, कहने लगे अच्छा ठीक है, आप हम अपने रब से दुआ करें हमारे लिए कि वो हमें बताए कि वो गायें कैसी होगी, अब उसके बारे में हमें कुछ बताएं कैसी। अब ये सवाल जवाब शुरू हो गए। अब एक और उन्होंने पख लगाई सवाल पे सवाल करके। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो कोई सी भी गायें ज़बह कर देते तो जान छूट जाती है, लेकिन इस कौम ने जैसे कि इसकी आदत थी जिद की, हरदर्मी की, तो उससे काम लिया और अपने आप को फंसा लिया, सवाल पे सवाल करके फंसा लिया। अल्लाह के नबी की बारगाह इतनी हसास होती है कि वहाँ सवाल करते हुए भी 1000 मरतबा सोचना चाहिए, कोई बात करते हुए मुंह से निकालते हुए भी बहुत सोचना समझना चाहिए। 1000 बार बशोयम बमुश्क गुलाब,
हनोज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबी। यकूल इन्हा बकर, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो एक गाय ऐसी है, ला फारिदूं वला बिक्र, न वो जवान है न बूढ़ी, न बूढ़ी फारिद और न बिल्कुल जवान, दरमियानी, अवानुम बैन दालिक, दरमियान में है, बीच में है। तफालू मातू मरून, तो कहा गया तुम कर लो जो तुम्हें कहा जा रहा है, और एक गाय लाके ज़बह कर लो। बस ये अब टाइप बता दी उसकी कि इस टाइप की वो गाय है। क़ालू लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा, लेकिन वो बाज नहीं आए। उन्होंने कहा कि अच्छा अब ये बताइए कि उसका रंग कैसा होगा, रंग भी तो बताइए, रंग कई रंगों की गायें होती हैं, तो हमें रंग के बारे में बताएं। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुन सफ़रा, फरमाया कि बेशक तुम्हारा रब कहता है, अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक वो गाय पीली है, ताकि वो लौनुहा, चमकता हुआ रंग है उसका, चमकते हुए रंग वाली, खिलखिलाते रंग वाली। तसरुन नाज़रीन, ऐसी रंगत जो देखने वालों को भाए, खुश करे। यहां से पता चलता है कि रंगों में भी तासीर होती है। सबसे पहला असर तो आंख पर ही पड़ता है, उसके बाद दिमाग पर पड़ता है, मिजाज पर पड़ता है, कैफियत पर पड़ता है, रंगों का असर होता है। हर रंग की अपनी तासीर होती है। पीले रंग को देखकर ये कहा गया है, किताबों में लिखा है, इसी आयत से पीले रंग को देख के खुशी होती है, इंसान लाइट हो जाता है, और ये हकीकत है। और सफेद रंग बुजुर्गी की अलामत है, और हरा रंग जो है वो इंसान के लिए, आंखों के लिए मुफीद है, राहत बख्श है। और सियाह रंग जो है वो गम की अलामत है। अगर हमारे इर्द गिर्द सियाह रंगत छा जाए तो हम पर गम छा जाएगा। बस रंगों में तासीर होती है। क़ालू लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही, अब उन्होंने कहा कि अच्छा अब आप हमारे लिए दुआ करें अपने रब से कि वो हमें ये बताए कि वो गाय है कैसी। अभी भी मामला मुश्तबे है। इन्नल बकरा तशाबह अलैना, बेशक गायें सब मुश्तबे हो गई हम पर। क्या आपने जो क्वालिटी बताई है वो तो कई गायों के अंदर मिलती है, यानी ऐसी कोई बात बताइए कि हम बिल्कुल अलग से उसको देख सकें, समझ सकें कि हाँ ये गाय। अब इतनी मिक्स गायों के अंदर हम कैसे लाए। वन्ना इंशाअल्लाह लमुहतदून, और बेशक हम अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर हिदायत पाएंगे। और इन्नहु यकूल, फरमाया कि बेशक वो फरमाता, इन्नहा बकरा, बेशक वो एक ऐसी गाय है, ला दलूल, कि जो जिससे काम नहीं लिया जाता। जलूल नहीं है वो, जलूल कहते हैं जिल्लत से बना ये लफ्ज। जिल्लत जब काम ले लिया जाए तो जिल्लत हो जाती है ना, तो ये इसीलिए जानवरों के लिए फरमाया ज़ल्लल्नाहा लहुम फमिन्हा रकूबुहुम व मिन्हा याकुलून, हमने इन जानवरों को तुम्हारे लिए जलील हालत में कर दिया है, यानी सिर्फ तुम्हारे काम आने वाला। तो वो गाय जो है ऐसी नहीं होगी। तो सीरुल अर्दा, और काम क्या लिया जाता है गाय से जो उससे नहीं लिया गया, जमीन में हल चलाने का, वला तस्किल हर्थ, और इसी तरीके से खेती को सैराब करने का। तो न ये किया उसने, न वो किया। वो गाय बिल्कुल अभी अनटच्ड है, मुसल्लमतुन, मुसल्लमा है यानी बिल्कुल महफूज और बेऐब, ला शियत फीहा, उसमें कोई ऐब नहीं, कोई ऐब नहीं है, उसमें कोई नक्स नहीं है। बस ये अब सारी क्वालिटी। ये आखिरी बात सुनकर के उनको नजर आया कि आप गाय बिल्कुल अलग हो गई। ये कोई एक आधी गाय ऐसी होगी दुनिया में जो इस क्वालिटी के साथ पाई जाती होगी। इसलिए कहने लगे क़ालुल आना जिअत बिल हक, कहने लगे अब आप हक बात लेकर आए, यानी आप बिल्कुल सही सही बात पूरी जो हम चाहते थे वो आप लेकर आ गए। हमें यही सारी डिटेल चाहिए थी। अब कैसे नादान थे देखें, डिटेल मांग मांग के खुद फंस गए, और अब आगे खुद ही फिर जाके पछताए और बड़ा पैसा देकर आए फिर। तो इसीलिए वो अल्लाह ने फज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून, उन्होंने ज़बा तो किया उसको, मगर वो ज़बा करते मालूम नहीं होते थे, वो ज़बा करने वाले लगते नहीं थे, और वो ज़बा करना नहीं चाहते थे, फंस गए थे वो।
جو گائیں انہوں نے اپنے لیے منتخب کروائی تھی وہ گائیں تو بہت ہی قیمتی گائیں تھی اور بڑی منفرد گائیں تھی. وہ اتفاق سے غریب گھرانے کا کل اثاثہ تھی جس کا مالک مر چکا تھا, بچہ چھوٹا تھا, اور گائیں وہ اللہ کے حوالے کر کے مر گیا تھا. نیک آدمی صالح آدمی تھا کہ جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو یہ گائے اس کو مل جائے. اللہ کی حفاظت میں وہ گائیں وہاں پائی جاتی تھی جنگلوں میں, اور یہ وہاں پہنچے. اب ایک بوڑھی ماں ہے اور ایک بچہ ہے, انہوں نے جا کے بات کی تو بہرحال انہوں نے پھر دیکھا کہ ان کی بڑی ضرورت ہے اور یہ لوگ اس گائے کے بغیر ان کا گزارا نہیں, تو انہوں نے پھر اچھی خاصی قیمت لگائی. اور تفسیروں میں یہاں تک ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کی کھال کے برابر سونا بھر کے ہمیں دیا جائے تو ہم یہ گائے تمہارے ہاتھ فروخت کر دیں گے. انہوں نے کہا جی یہ تو بہت زیادہ ہے, کھال کے اندر سونا بھر کے ہم تمہیں دیں گے تو یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا بھائی اس کی یہی قیمت ہے, اس کی کھال کے برابر سونا چاہیے. تو اللہ نے حفاظت فرمائی اور جو باپ کی نیکی تھی وہ کام آئی, اور وہ لوگ جو بیچارے بالکل بدحال تھے اس گائے کی وجہ سے مالا مال ہو گئے. یہ قیمت ان کو دینی پڑی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی ہم کیا کریں, وہ تو اتنا سونا مانگتے ہیں. کہا تو تم نے خود ہی یہ گائے تجویز کی ہے, اب دے کر آؤ. اب تو یہی گائے چلے گی, دوسری گائے تو چل بھی نہیں سکتی, تو لہٰذا اب دے کر آؤ, کیا کرے, حکم ہے اللہ. لہٰذا وہ پھنس گئے, اتنا سونا دے کر آئے. پھر اس کے بعد انہوں نے گائے کو ذبح کیا. اس لیے اللہ نے فرمایا وما کادو یفعلون, وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اور ادھر جب قتل کیا تھا انہوں نے تو کیسے ایک دوسرے پہ ڈالتے تھے الزام, کہتے اس نے کیا, اس نے کیا, تم نے کیا, فلاں نے کیا, بس یہ ہوتا تھا. یہی سب چکر چلا ہوا تھا. اسی لیے اللہ نے اس معاملے کی تحقیق کروائی ان سے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, اللہ نے پھر نکالا, فرمایا اور اللہ نکالنے والا ہے جو یہ چھپاتے تھے. اب دیکھیے کیا ہوا کہ گائیں کا قصہ اب یہاں سمجھ میں آئے گا کہ گائیں سے کیا کام لیا گیا. فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, اس گائیں کو ذبح کیا اللہ کے نام پہ, انہوں نے اللہ نے ذبح کروایا. پھر اس کے بعض حصے کو یعنی اس کی بوٹی یا بوٹا بڑا وہ فرمایا گیا کہ اس کو لے کر اس مقتول کی لاش سے لگاؤ, اس کے ٹچ کرو, اس کے مارو. اضربوہ ببعضها, گائے کا ایک حصہ اس کو مارو. اب وہ گائے کی بوٹی جب اسے ماری گئی, گوشت کا ٹکڑا اسے مارا گیا, تو بس وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا. وہ مقتول زندہ ہو گیا اور پھر اس سے پوچھا گیا کہ بتا تیرا قاتل کون ہے. تب اس نے نام لیا کہ میرا قاتل فلاں ہے. تو یہ سارا جھگڑا ختم ہوا. آپس میں ایک دوسرے پہ الزام, ایک دوسرے کی مخالفت, یہ سب ان کے اندر اچھا خاصا رنگ پکڑ چکا تھا. جب اس طرح کا معاملہ ہو گیا اور مقتول خود زندہ ہو کے بتانے لگا تو سب کی زبانیں بند ہو گئیں, اور جو قاتل چھپا بیٹھا تھا اور جس کے پیچھے بڑے لوگ کھڑے ہوئے تھے مضبوط ہو کر, وہ مجبور ہو گئے اور قاتل کو حوالے کیا. تب اللہ کے نبی نے اللہ کا حکم قصاص کا نافذ فرمایا اور اس قاتل کو سزا دی گئی. یہ تھا اصل میں واقعہ. اللہ آخر میں فرماتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتى, اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو, اور زندہ کرے گا جب وقت آئے گا زندہ کرنے کا, تو اسی طرح زندہ کر دے گا اور لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھا دے گا. وہ یریکم آیاتہ, اور وہ دکھاتا ہے اور دکھائے گا تم کو اپنی نشانیاں. لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھو, تاکہ تم عقل رکھو. تو یہ آیتیں یہاں تک یہ ایک پورا واقعہ ہے اور اس میں بڑے سبق ہیں. ہم دیگر تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم رکوع نمبر 9 میں داخل ہو چکے ہیں. اس کے بعد یہاں سے ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی جا رہی ہے, اور یہ بہت خوفناک حقیقت ہے. بلکہ دلوں کے معاملے پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دلوں کا معاملہ کتنا بدل جاتا ہے, کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. یہ بنی اسرائیل کے تناظر میں ہے, مگر ہر شخص کو اپنے دل کے بارے میں
یہ غور کرنا چاہیے. فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ واشد قسوۃ، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، فہی کالحجارۃ تو وہ پتھر کی طرح ہو گئے، اور اشد قسوۃ یا اس سے بھی زیادہ سخت. جی یہاں سے دلوں کے بارے میں یہ بتایا، یہ حقیقت کہ دل سخت ہو جاتے ہیں اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. دل کی سختی سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے، اور عام طور پہ انسان کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میرا دل سخت ہو گیا، اور بلکہ دل کی سختی کے بعد جو انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے، یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس تبدیلی کو وہ خود محسوس نہیں کرتا، باقی سب نوٹ کرتے ہیں. دل کی سختی انسان کے ایک ایک روئے سے ظاہر ہوتی ہے گویا، اور انسان کے ایک ایک رویے سے پتہ چلتی ہے. جب دل سخت ہو تو زبان سخت ہو جاتی ہے، دل سخت ہو تو انسان کا ذہن بھی سخت ہو جاتا ہے، اس کی باتیں سخت ہو جاتی ہیں، اس کے فیصلے سخت ہو جاتے ہیں، اس کے رویوں میں سختی آ جاتی ہے، اس کے ریئیکشن میں سختی آ جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جب دل سخت ہو جائے تو بندے کو خدا کی یاد بھی نہیں آتی. یہ ہے اصل سب سے بڑی خرابی، اور اسی کی فکر ہے قرآن کو. ہمارے دین کو سب سے زیادہ جو فکر ہے وہ اس بات کی فکر ہے کہ کہیں تمہارے دل ایسے نہ ہو جائیں کہ تم اپنے خدا کو ہی بھول جاؤ اور وہ تمہیں یاد ہی نہ رہے، کیونکہ ایسی صورت میں پھر تمہارا انسان ہونا بھی محل نظر ہے، تمہارا معاملہ پھر جانوروں جیسے ہی ہو جائے گا. انسان وہ ہے جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے محسن کو. اس لیے بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، ظفر آدمی اس کو ہرگز نہ جانیے گا ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو دل سے ہی انسان بنتا ہے، اس کی نرمی سے انسانیت پیدا ہوتی ہے، اس کی سختی سے انسان انسانیت سے نکل جاتا ہے، حیوانوں کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے خدا سے تو دور ہے مگر لوگوں کے لیے بڑا نرم ہے. تو خیر لوگوں کو ایک گنا سہولت تو اس سے حاصل ہوتی ہے، مگر یہ صرف دنیا کے حد تک ہی اس کو فائدہ پہنچائے گی بات. اگر وہ اپنے رب کو یاد نہیں رکھے گا اور اللہ کی نافرمانی میں لگا رہے گا اور اس کو نہیں مانے گا، نہیں جانے گا، تو پھر آخرت میں اس کا معاملہ خطرناک ہے اور خطرے سے دو چار ہو جائے گا. اس لیے سب سے اچھی نرمی اور نرم پالیسی، سب سے اچھی نرم پالیسی، نرمی کی پالیسی وہ ہے جس میں کہ انسان اللہ کے لیے بھی خوف و خشیت محسوس کرے اور لوگوں پہ بھی مہربان ہو. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے دل سے نرمی چلی جاتی ہے اس کے دل سے خیر چلی جاتی ہے، اور فرمایا کہ یہ نرمی اللہ کی رحمت ہے، جس کے دل میں نرمی پائی گئی یہ اللہ کی رحمت ہے. تو دلوں کی سختی جو ہے یہ انسان کی شقاوت و بدبختی کی علامت ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوئے، حقیقت میں وہی خلق خدا پر مہربان ہوئے، اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں تھا تو ان کی مہربانی بھی بس ایک ظاہری مہربانی کی طرح ہی تھی. اور سب سے زیادہ نرم دل اللہ نے اپنے نبیوں کا بنایا ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شان سے بھیجا کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. تو آپ کو اللہ نے سب سے زیادہ نرمی عطا فرمائی اور ساری کائنات کے لیے آپ کے دل مبارک کو نرم کیا. ایک آیت میں فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ یہ آپ پر آپ کے رب کی خاص رحمت ہے اے پیارے کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، آپ ان کے لیے نرم ہو گئے. اگر آپ ہوتے سخت زبان کے سخت اور دل کے کج، زبان میں سختی ہوتی، دل میں آپ کی کجی ہوتی، غلیظ القلب لانفضوا من حولک، تو پھر یہ سارے آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے اور آپ سے چلے جاتے، یہ کوئی بھی آپ کے پاس نہ رہتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ پر ایک خاص رحمت فرمائی جس کے طفیل آپ کو نرمی عطا فرمائی. یقیناً آپ کے اخلاق کریمانہ تھے، آپ کی عادتیں رحمتوں کی ادائیں ہوتی تھیں، اور آپ کے ہر
ہر معاملے میں رحمتیں سموئی ہوئی ہوتی تھی اللہ کی طرف سے، اور اسی لیے آپ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اے اللہ میں کبھی کسی پہ غصہ کر جاؤں اور کسی کے لیے میری زبان سے بد دعا نکل جائے تو اے اللہ تو میری بد دعا کو بھی اس کے حق میں رحمت بنا دینا۔ اتنی مہربانی کس ذات میں ہو سکتی ہے؟ یہ صرف رسول رحمت ہی کی شان ہے۔ اس لیے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ مومنوں پر خاص طور پہ بڑے مہربان واقع ہوئے، رؤوف بھی اور رحیم بھی۔ اور یوں آپ کی سیرت کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ بے زبان جانوروں پر بھی آپ کی رحمت کی بارشیں برستی رہتی تھی، اور ہر مخلوق آپ کی رحمت کی امیدوار تھی۔ تو دلوں کی نرمی پیغمبروں کا ورثہ ہے، اور نیک لوگوں اور اصفیاء کی سوغات ہے، اور صالحین کا تحفہ ہے۔ اور دلوں کی سختی کافروں، فرعونوں، نمرودوں، حمانوں، نمرودوں اور فرعونوں کی دین ہے، اور ان کا تسلسل، ان کی روایتوں کا تسلسل ہے۔ جب دل سخت ہوتے ہیں تو انسان کے رویے میں فرعونیت آتی ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں نرمی سے کام لیں۔ ہاں ضرورتاً سختی کرنا بالکل لازم ہے، اور وہ دل کی سختی نہیں ہوتی، وہ حکمت عملی ہوتی ہے۔ جب انسان دیکھے کہ نرمی سے بات نہیں بن رہی تو سختی کی بھی ضرورت ہے۔ اور چونکہ خواتین میری مخاطب ہیں، میں آپ لوگوں کو براہ راست اور آپ کے ذریعے سے بالواسطہ پوری دنیا کی خواتین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی تربیتوں میں اپنے بچوں کے لیے کچھ سختی پیدا کریں۔ اگر آپ نے آج بچوں کو کی لگامیں چھوڑ دی اور اسی طرح ممتاؤں میں اور شفقتوں میں انہیں پالا پوسا اور بڑا کیا اور ان کے اندر بری عادتیں پلتی رہیں تو کل اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت میں حکمت عملی کو سمجھیں، اپنی طبیعتوں، اپنے مزاجوں کے پیچھے نہ جائیں، اور محض بچوں کی خوشی میں نہ لگے رہیں کہ ان کے دلوں کو کیسے خوش رکھنا ہے۔ پیچھے مڑ کے بھی دیکھیں یہ بچے کہاں سے آئے اور ہم کہاں سے آئے، اور کس نے پیدا کیا اور کس کے پاس ہمیں جانا ہے۔ اس نے ہر اپنی مخلوق کے بارے میں سوال کرنا ہے، اس لیے یہ ہمارے لیے امانت ہے۔ ان کو اللہ اس کے رسول کے آگے جھکانا ہے اور ان کو ایک شریف النفس انسان بنانا ہے۔ اب بچوں کی ہر خواہش کے پیچھے ماؤں کا پگھلتے چلے جانا اور بہتے چلے جانا، اور ان کے والدوں کو اور گھر کے مردوں کو بھی قائل کرنے میں لگے رہنا، اور ہر اچھی بری خواہش پوری کروانا، اور بگڑی ہوئی عادتوں کو دیکھ کر بھی ان کی اصلاح نہ چاہنا کہ کہیں بچوں کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ مجرم ہیں ہم، پھر مجرم ہیں اللہ کے یہاں، مجرم ہیں قوم کے، مجرم ہیں۔ چین کے ایک فلاسفر کی کہاوت ہی کم از کم سامنے رکھ لی جائے کہ جس نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دے دو تو میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا۔ اچھی مائیں وہ ہوتی ہیں جو اچھی قوم تیار کریں، اور ان کی گودوں میں پلنے والے بچے وہ مجاہد بنے، وہ قوم کے ہیرو بنے، ان کے اندر نیکی اور تقوی کا غلبہ ہو۔ اور جو مائیں محض نرم ملائم حالت میں ان کے لیے ہمیشہ دستیاب رہتی ہیں اور ان کو ہر خواہش ان کی پوری کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں اور ان کو بڑی شفقتوں میں پالتی رہتی ہیں، وہ یقین اپنے بچوں کو نہ محنت کش بنا سکتی ہیں نہ کوئی بڑا کارنامہ انجام دینے کے لائق۔ تو ایسی قومیں بہت کمزور ثابت ہوئی ہیں۔ ہم نے دیکھا ماضی میں ایسی مائیں جنہوں نے فرض شناسی کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھائی اور علم و عمل کی روشنی میں تربیت کا نظام بنایا، وہ مائیں بہت کچھ دے گئی ہمیں۔ بڑے بڑے غوث، کتب، ابدال، کلندر ان کی گودوں سے نکلے، بڑے بڑے ہیروز، سپہ سالار اور مجاہدین ہمیں ملے۔ وہ مائیں یقیناً ساری کائنات کی محسنات ہیں، یعنی احسان کرنے والی بندیاں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ یہاں دلوں کی بات ابھی شروع ہوئی ہے، اور آگے دیکھیے اس پہ جو مثال اللہ نے آگے دی اس کو بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وقت ہمارا ہو چکا ہے، مکمل ہو گیا ہے، اب اس کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کر لیں گے۔ یہ بہت اہم مضمون ہے، اس پر مزید گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔